ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Today we are going to mention some virtues and benefits regarding the dua on page number 38, on top of page number 38. آج ہم حضور علیہ السلام کا ایک امت کے لیے تحفہ جو عطا فرمایا وہ صفحہ نمبر 38 پر ایک دعا ہے، اس کے متعلق جو ہے تھوڑی باتیں عرض کریں گے. In lifetime of person, many a times it happens that a person is overwhelmed by certain difficulties, certain things. زندگی میں بعض دفعہ ایسی حالات آتے ہیں کہ کوئی چیزیں بندے پر غالب آ جاتی ہیں، غلبہ کر لیتی ہیں. مثلا غم، کوئی غم ہے وہ جا نہیں رہا، کوئی فکر لاحق ہو گئی ہے، ڈپریشن بن گیا وہ، بلکہ یا آج سستی آ گئی بندے میں، یا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت ہی نہیں وہ کرنے کی، کوئی نیک عمل طاقت نہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، دل ہے میں بھی سخی بنوں لیکن دل بڑا بخیل ہے، نفس میں بخل بہت ہے، یا کہ کسی وجہ سے آپ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، قرض چڑھ گیا اور آپ قرض کے نیچے دب گئے. So in the lifetime, sometime a person becomes overwhelmed by some kind of worry. It overwhelms you, never leaves you. Some concern which is decapitating although your ability to perform in the life. Or sometimes laziness, slackness overwhelms you. You feel like not doing anything at all. Or sometimes you want to do something but you don't find the ability to do it. Or you find yourself is constricted, you don't like to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you become stingy, caprice. Or sometimes a person becomes indebted, under the burden of debt. And sometimes people, they are dominating you, like your enemies or people who want to harm you. You are living under fear. So how many things are there? میں نے بیان کی. ایک تو ہے فکر, meaning a concern which over. Number 2, غم, a worry. Number 3, you want to do something, you want to read, you want to do work of deen, but ability is not there. کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت نہیں پا رہے اپنے. اور کیا کہ آپ میں طاقت تو ہے, یہ دروازہ بند کر دیں یہ والا, طاقت تو ہے لیکن سستی کی وجہ سے آپ کر نہیں پا رہے. طاقت تو ہے, you have the power, but willingly you are not just being active. You have the ability but you are not doing it. کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے, سست ہوئے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 ہوگی. 5ویں بندے میں دل میں گھٹن اور بخل, stinginess and agitation. Person is become agitated personality. یہ 6 ہو گئی. اور 7ویں you are overwhelmed by debt, قرضہ چڑھ گیا آپ کے اوپر. اور 8ویں you are overwhelmed by people are dominating you,
you are living under fear, some kind of pressure they are putting on you and you become weak. تو یہ کتنی 8 چیزیں ہو گئی. 8 چیزیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آپ نے دعا تلقین کی ان 8 چیزوں کا علاج اس دعا میں. وہ 8 یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، جو بندہ یہ دعا پڑھے کثرت کے ساتھ اور کوشش ساتھ کرتا رہے تو وہ ان چیزوں سے نجات پا جائے گا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، the background of that is that those 8 things I mentioned. A person who reads this dua frequently and tries moderately, he will get out of that whatever it is. Because behind this dua there is a story. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came into the Masjid Nabawi once out of his house. His blessed house was where the green dome is. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تھے. آپ کے گھر یہ تھے، ادھر یہ جو آج نظر آ رہے ہیں یہ گھر تھے حضور علیہ السلام کے، ہماری ماؤں کے. تو آپ علیہ السلام وہاں سے مسجد میں تشریف لائے. نماز کا وقت بھی نہیں تھا. آپ کا تو دروازہ مسجد کے اندر ایک کھلتا تھا. So he علیہ السلام came into the mosque and he saw a Sahabi sitting in the mosque or lying down. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نماز کا بھی وقت نہیں ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں باہر، تو آپ یہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے کیا بات ہے؟ You are sitting in the mosque at a time when there is no activity, no teaching, no dars, no dhikr majlis, no prayer time. That normally people don't come here at this time. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ فکر ہے، غم ہے، اور مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا ہے، اس قرضے کی فکر میں بیٹھا ہوں. I have become indebted. I have become concerned. تو آپ علیہ السلام نے مفہوم یا فرمایا میں تجھے ایسی دعا نہ تلقین کروں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ بھی اتر گئے. فرمایا کہ shall I not teach you a dua that even you will have debt equal to a mountain and still Allah subhanahu wa ta'ala will alleviate you. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتائی، یہ جو اوپر لکھی ہوئی یہ صفحہ نمبر 33 میں، اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھیں فضیلت تو یہ اس میں تو ہم 3 دفعہ اگر صبح شام پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے. But particularly when you are in debt or something, then read it frequently and try not to waste money and pray to Allah subhanahu wa ta'ala with presence. تو اس کی برکت سے وہ آپ کا کام، یا کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے لیے بھی، یا سستی آ گئی ہے اس کے لیے بھی، یا کوئی فکر لاحق ہو گئی جا نہیں رہی اس کے لیے بھی. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ الفاظ درست ہو جائیں. You can read with me once and then inshallah. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بس یہ اس میں 8 چیزوں کا علاج ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا تحفہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی چیزیں. ہمیں کسی جادو ٹونے والے، کسی یہ روحانی شخصیت، یہ جی فلاں بابا ہے، یہ وہ ہے، وہ آپ علیہ السلام نے ایسے کہ یہ سارے عمل کٹھے ہو کے بھی یہ بنا نہیں سکتے کوئی چیز ایسی، سارے انسان کٹھے ہو جائیں. لیکن ہم نے ان خزانوں کو فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس لیے جو ہے ہم سفر بھی کر رہے ہیں، اور جب پھر پرابلم ہوتی ہے پھر ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عملوں کا یہ ہوتا ہے، عمل کہے گا میری اجازت کے بغیر نہ یہ عمل کرنا، پاگل ہو جاؤ گے. اچھا، حضور علیہ السلام نے بتا کے ساری امت کو اجازت دی، ساری امت کو اجازت، ساری امت پڑھے. کوئی نہیں فرمایا میری اجازت ہونی چاہیے یا میں تمہیں خاص اجازت دوں، نہیں فرمایا ساری امت کو میری لیے اجازت ہے. قرآن دیکھیں اللہ کا کلام ہے، پہاڑ پر نازل ہوتا
تو پھر بھی پھٹ جاتا. تو ساری امت پڑھ رہی ہے, کوئی پاگل نہیں ہوتا اس کو پڑھ. اور یہ تو ہوتا ہی وہ جادو ٹونا ہے جو وہ کہتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ کا نام لینے سے یا اللہ کا ذکر صحیح کرنے سے بندہ پاگل نہیں ہوتا. وہ جو بتاتے ہیں ہوتی وہ ایسی چیزیں ہیں. اگر ایک تو اللہ کا نام ہے, بیچ میں کچھ شیطانی بات بھی ڈال دیں گے. جیسے آب زمزم میں آدھا ڈرم آب زمزم کا ہے, آدھے بیچ میں 2-4 قطرے شراب کے ڈال دو, تو آپ تو آب زمزم سمجھ کے پیو. یہ عام لوگ اس طرح کرتے ہیں, کچھ یہ بتایا کچھ ایسے کر دیا. آج جو پانی آپ نے پیا ہے, the water you have drank in the blue, وہ بہت برکت والا پانی ہے. وہ کعبہ شریف کے غسل کا پانی ہے. کعبہ شریف کو جو غسل دیا جاتا ہے اس میں 3 برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ آب زمزم کا پانی ہوتا ہے, سیکنڈلی اس میں گلاب کا عرق, خالص گلاب عرق, اور تیسرا وہ کعبے سے لگ کے پھر یہ آتا ہے, یعنی کعبے سے غسل کا پانی, یعنی کعبے کی دیواروں پہ دھو کے آیا ہو. 3 برکتیں اس میں. وہ دیکھ کیسی اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ ویسے میں اس دفعہ گیا ہوا تھا, کسی نے مجھے ہدیہ دیا جو اس کے پاس تھا, وہ آفیشلی جو ملا اس کو بھائی ہدیہ دیا اس نے کہ بھائی تحفہ کہ بھائی آپ لے لیں. تو یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو کھولا ہے اور آپ کو جو ہے مجھے نہیں رہتا حصہ دیا اس کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ